नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 71 से शुरू करते हैं। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़उलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला। फिर ख्याल करो उस दिन का जबकि हम हर इंसानी गुरोह को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। उस वक्त जिन लोगों को उनका नामाए अमाल सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर ज़र्रा बराबर जुल्म ना होगा। उनास नास की जमा है, मुराद है इंसान। और जो इमाम का जिक्र किया गया है, इमाम से दो मतलब लिए गए हैं। एक तो इमाम जिसको कि हम भी अपनी आम ज़बान में समझते हैं, लीडर या रहनुमा, और कुछ ने इमाम का मतलब किताब लिया है यानी आमाल नामा। और अगलब इम्कान यही है, ज़्यादातर चांस यही है कि इमाम से मुराद यहाँ पर आमाल नामा है, इसलिए कि आगे ज़िक्र उसी का आया फ़मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, तो जो दिया गया अपना आमाल नामा या अपनी किताब दाएं हाथ में। कुछ लोगों ने जिन्होंने के कोई लीडर इससे मुराद लिया है, उनका कहना ये है कि क़यामत के दिन जिस शख्स ने जिस इंसान की दुनिया में पैरवी की होगी, दुनिया में जिसकी इताअत की होगी, जिसकी बात मानी होगी दीन के मामलात में, जिस पर उन्होंने एतमाद किया होगा, जिस पर ट्रस्ट किया होगा दुनिया में, उसी के पीछे वो क़यामत के दिन आएंगे। और कुछ लोगों ने जिन्होंने आमाल नामा इससे समझा है, उन्होंने कहा कि लोगों को उनके आमाल नामे दे दिए जाएंगे क़यामत के दिन। फरमाया गया कि आप पुकारेंगे लोगों को। एक हदीस में मज़मून आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम रखो, इसलिए कि क़यामत के दिन तुम अपने बापों और अपने नामों के साथ पुकारे जाओगे। वालिद का नाम और अपना नाम जो है वो पुकारा जाएगा, तो नाम अच्छा रखना चाहिए। औलाद का एक हक़ जो माँ बाप पर होता है वो ये कि माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें, बामायनी नाम रखें। फ़तीला फरमाया गया कि फ़तीला बराबर भी उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये खजूर की गुठली के अंदर जो एक बारीक सा डिप्रेशन होता है, शिगाफ होता है, उसको फ़तील कहा जाता है, नक़ीर फ़तील। तो फरमाया कि फ़तील इतना सा भी उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, मामूली सा भी, मामूली सी हक़ तलफ़ी भी ना होगी। आयत 72 वमन कान फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुवा फ़िल आख़िरति अअमा व अदल्लु सबीला। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज़्यादा नाकाम। मन काना फ़ी हाज़िही, हाज़िही से मुराद है इस दुनिया में, जिस दुनिया में अंधा बनकर रहा। कोई नहीं चाहता कि किसी की आंखें ना हों। जिस्मानी तौर पे तो लोग नहीं चाहते कि वो अंधा बने। अगर फ़िज़िकली किसी की आंखें नहीं हैं तो वो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो सकता है, और बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है, दूसरों का मोहताज होता है, और जो लोग बताते हैं उसी पर उसको यकीन करना पड़ता है। ख़ुद वो मुशाहिदा नहीं कर सकता, ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता। तो दुनिया में जिस्मानी तौर पे तो कोई अंधा होना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ तक रूह का ताल्लुक़ है, बातनी बसीरत का ताल्लुक़ है, देखिए दो अल्फाज हैं। एक है बसारत, बसारत का ताल्लुक़ आँखों से है। एक है बसीरत, बसीरत का ताल्लुक़ दिल से है, बातनी बसीरत, जिसको कि हम इंसाइट कहते हैं। इंसाइट जिसकी बातनी बसारत है, अंदर जिसकी दिल की आँख खुली है, तो जब दिल इंसान का रोशन होता है, नतीजा इसका ये निकलता है कि
دنیا میں مشکلات آتی ہیں. سمجھ میں آیا آپ کو؟ جیسے کوئی آنکھوں کا اندھا ہے تو مشکلات آئیں گی نا. اگر کوئی دل کا اندھا ہے تو دنیا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے ایک طرح سے. نہ حلال کی پابندی ہوتی ہے، نہ حرام کی پابندی ہوتی ہے. خواہشات اندھی ہوتی ہیں نا. اس کا اندھا دل مراد ہے کہ وہ اندھی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ ہے وہ بالکل خواہشات کے ہاتھوں. اور خواہش تو فیل نہیں کرتی، خواہش تو اندھی بہری ہوتی ہیں. وہ تو کہتی ہیں کہ ہم کو پورا ہونا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے کس طرح سے. ڈیف اینڈ ڈم ہوتی ہیں خواہشات انسان کی. وہ کوئی دلیل نہیں سننا چاہتی، وہ کچھ نہیں سمجھنا چاہتی، ان کو تو پورا ہونا ہے. بس کریونگ شروع ہو جاتی ہے اندر سے انسان کو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. جبکہ ہدایت والا دل وہ اندھا بہرا نہیں ہوتا، وہ تو آنکھوں والا ہوتا ہے، کان والا ہوتا ہے. اور جب انسان کا دل اتنا الرٹ ہوتا ہے، کان ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، سوچنے سمجھنے والا دل ہوتا ہے، تو ہر خواہش کو پورا نہیں کرتا. تو دنیا میں مشکلات آتی ہیں، پھر بڑا جہاد آتا ہے انسان کی زندگی میں. اور جس کا دل کھلا ہو، جس کا دل روشن ہو، جس کے اندر بصیرت ہو، جس کے اندر انسائٹ ہو، پھر وہ ایسے محتاج نہیں ہوتا دوسروں کا کہ جس کا دل چاہا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں بھی لے گیا، یا کسی بھی چیز پر ہاتھ پھروا دیا اور کہہ دیا دیکھو یہ تو ہیرے رکھے ہیں، پتھروں کو رکھ کر کہہ دیا دیکھو ہیرے ہیں، فیل کر لو. وہ ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ تو خود دیکھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کا دل کھلا ہوتا ہے. اس کو کانچ کے ٹکڑوں کا، پتھروں کا اور ہیروں کا فرق صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جس کا دل اندھا ہو، جو فرمائے کہ کان فی ہذہ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا رہا، مراد ہے جس کا دل اندھا رہا. تو جس کا دل اندھا ہوتا ہے دنیا میں، وہ ایک طرح سے بڑا ریلیکس رہتا ہے دنیا کے اندر. وہ اندھی خواہشات کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے. اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کروں کیا نہ کروں. جو جی چاہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. لیکن یقیناً پھر وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. جو دوسرے کو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ بھی یقین کر لیتا ہے ان باتوں کے اوپر. صحیح غلط کا وہ خود فیصلہ ہی نہیں کر پاتا. ہو سکتا ہے کوئی بالکل بے قیمت حقیر پتھر اس کو دے دے ہیرے کہہ کر، اور وہ ان کو لے لے. اللہ کی ہدایات کو پرے کر دے اسے، اور لوگوں کے بنائے ہوئے نظریات کے پیچھے چلا دے اس کو. وہ چل پڑتا ہے. یہ ہوتا ہے دل کا اندھا. اور وہ کیوں اندھا بن کے رہے؟ وجہ ہم نے بھی ڈسکس کی. آسانی ہو رہی تھی اس لیے. سمم بکمن عمیون بن کر انہوں نے زندگی گزار دی. دنیا ان کے حواسوں پر اس طرح چھا گئی، خواہشات اتنی بڑھ گئیں، آخرت ان خواہشات کے پیچھے بالکل چھپ کر رہ گئی. دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے تھے آخرت کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں، کہ کہیں ان کی دنیا کا مزہ کرکرا نہ ہو جائے. تو یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کی طرف سے، رسول کی سنتوں کی طرف سے بالکل بلائنڈ تھے، اندھے تھے. اس رویے کی سزا آخرت میں یہ ملے گی کہ وہ اندھے ہی اٹھائے جائیں گے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا حال. ایک شخص کہے گا قیامت کے دن، اللہ سے شکوہ کرے گا کہ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. تو اس کا جواب آیا ہے کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں اور تو ان کی طرف سے اسی طرح اندھا بنا رہا تھا. تو آج وہ اندھا ہے قیامت کے دن. دنیا میں اللہ کے نور سے آنکھیں چراتے رہے، تو آج قیامت کے دن ان کی آنکھیں بے نور ہوں گی. ایک تو خود نہیں دیکھی ہدایت، اور دوسرا جرم یہ کیا کہ جن کے پاس ایمان کی روشنی تھی ان کے بھی پیچھے پڑے رہے. کسی طرح بہلا پھسلا کر نافرمانی کے اندھیروں میں ان کو لے آئیں. انہوں نے بھرپور کوشش کر لی کہ جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، جن کے پاس چراغ ہے اس کو بھی بجھا دیں. اور عام انسان تو عام انسان، نبیوں تک کو نہ چھوڑا انہوں نے. اب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان کی انہی ترکیبوں کا. آیت نمبر 73 سے 76.
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیں۔ اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ کیا سچی بات ہے جو کہ قرآن نے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے۔ یہاں پر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سنانا دشمنوں کو بھی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، ان کو بھی سنانا ہے، اور آئندہ جو کوئی دین کی دعوت لے کر چلے اس کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس چیز کی طرف سے جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ اب کس فتنے میں مبتلا کرنا چاہ رہے تھے اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فتنہ کیا تھا اس کو سمجھیں۔ اسی فتنے کا آج ہمیں بھی سامنا ہے۔ جس فتنے کا شکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کرنا چاہا تھا، بالکل اسی فتنے کا شکار آج ہی ہمیں کرنا چاہتے ہیں۔ فتنہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد، تم 90%، 95% ہم کو اللہ کی بات بتاؤ، لیکن 5%، 10% ذرا لوگوں کا دل بھی رکھ لو، 5 سے 10% لوگوں کا دل بھی رکھ لو، ان کی خواہشات کا، ان کی مرضی کا بھی تھوڑا سا خیال رکھ لو تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ تم ذرا سا کمپرومائز کر لو، ابھی تو تمہاری دین پر آنے کو کوئی تیار نہیں، تم ذرا دعوت میں نرمی کر لو، تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، ہو سکتا ہے کہ لوگ چلو 100% نہیں تو 90% دین پر عمل کر لیں، ہو سکتا ہے 80% دین پر لوگ عمل کر لیں، اس پر آمادہ ہو جائیں۔ اب یہ بات کوئی ہم سے کہے تو ہمیں کیسا لگے؟ ہمیں تو بہت اپیلنگ لگے، ہم کہیں ہاں یہ تو بڑی لاجیکل بات ہے، بہت اچھی بات ہے، چلو 100% نہیں مانتے تو 90% ہی مان لیں، اسی پر آمادہ ہو جائیں۔ اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، جتنا یہ پریشر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کا، ہلکا پھلکا پریشر نہیں تھا۔ سورہ یونس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دوسرا قرآن لے کر آؤ یا اس قرآن کے اندر تبدیلی کرو۔ تو یہ معمولی پریشر نہیں تھا، سالوں یہ دباؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا رہا مکے والوں کی طرف سے کہ کچھ آپ ہماری مانیں، کچھ ہم آپ کی مانیں گے۔ اور اس کمپرومائز کے لیے انہوں نے لالچ کا طریقہ بھی اختیار کیا۔ پہلے آپ کو انہوں نے ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، پھر کبھی پیار کا طریقہ بھی اختیار کیا، ہمدردی کا بھی طریقہ اختیار کیا کہ کیوں محمد اپنی جان مشکل میں ڈالتے ہو، ذرا سا کمپرومائز کر لو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم دعوت اپنی چھوڑ دو، لیکن اتنے ریجڈ مت ہو، اتنا سختی کے ساتھ تم اس کے اوپر مت جم جاؤ، ذرا کمپرومائز کر لو۔ اس طرح ہمدردی کی۔ جب ان چیزوں سے آپ نہ مانیں تو دھمکیاں بھی دیں، پھر غصہ بھی کیا، سارے حربے انہوں نے آزما لیے، سارے نفسیاتی حربے آزما لیے، جو بھی سائیکولوجیکل ٹرکس ان کے پاس تھیں پریشرائز کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے ٹرائی کر لی۔ اب ذرا سا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ دل و جان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی قوم کسی طرح ایمان لے آئے، کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس سے قوم کے ایمان لانے کی کوئی بھی امید ہو، کوئی طریقہ، کوئی موقع جس سے کہ قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ جب اس طرح وہ آ کے درخواست کرتے تھے کہ ذرا سی ہماری بات مان لو، ذرا سی تبدیلی کر دو اس تعلیم میں، اس صورتحال میں، اس سچویشن میں، ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچتے ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رہنمائی کی اور ان کی سوچ کو سیدھا راستہ دکھا دیا کہ آپ کی سوچ کو کس پیٹرن پہ، کس طریقے پہ چلنا چاہیے۔ آپ کے قدم جما دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
اور آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، 1% بھی کمپرومائز نہیں کیا، اس لیے کہ جو اللہ کا کلام آتا ہے اس میں 2 وے ڈائلاگ کی گنجائش نہیں ہوتی کہ تھوڑی تم ہماری مانو اور تھوڑی سی ہم تمہاری مانیں، نہیں، وہ تو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت میں مشورہ تھوڑی لے رہا ہے لوگوں سے کہ تم بتاؤ، ایڈوائس دو، کیا کنوینینٹ ہے تمہارے لیے۔ شورا اگر ہوتا شریعت میں تو بہت اچھا تھا کہ شورا کر کے لوگوں سے مشورہ کر کے شریعت بنا لی جاتی، لیکن شریعت میں شورا نہیں ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، شریعت حکم ہے اللہ کا۔ اور جب حکم دیا جاتا ہے اس میں جس کو حکم دیا جا رہا ہو اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی کہ تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کنوینینٹ ہے کہ نہیں ہے، آرڈر دے دیا، کرنا ہے۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہ ہوتے، جیسے کہ نعوذ باللہ وہ الزام لگاتے تھے آپ پر کہ آپ بڑے ایمبیشس آدمی ہیں، اور جیسے کہ آج بھی الزام رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو دراصل اپنی عزت چاہیے تھی، اپنا آپ کو مقام بلند کرنا تھا تو آپ نبی بن کر بیٹھ گئے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی سیاسی کریئر آپ کے سامنے ہوتا، کوئی پولیٹیکل کریئر آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کمپرومائز کر لیتے۔ سیاست میں جو شخص آتا ہے وہ تو پھر اپنی پوزیشن کو بنانے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن سیاست میں اور نبوت میں تو بڑا فرق ہے۔ سیاست میں پولیٹیکل لیڈر بننے کے لیے پاپولر ووٹ بڑا ضروری ہے کہ آپ عوام میں مشہور ہوں، عوام میں پاپولر ہوں، لیکن جو نبوت کا کام ہے اس میں اس چیز کی اہمیت نہیں کہ آپ عوام میں مقبول اور مشہور ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہے ڈفرنس، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو بات اگر لوگوں کو اچھی لگے، ہو سکتا ہے وہ دین میں مناسب نہ ہو، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بارے میں، انہوں نے کہا کہ جو میری حکومت میں لوگ ہیں ان میں سے آدھے مجھے پسند کرتے ہیں، آدھے مجھے پسند نہیں کرتے۔ یہ تو ہوگا ہی، ظاہر ہے ہوگا۔ دیکھیں اگر تو لیڈر ہے وہ انصاف کرتا ہے تو جو ظالم ہے اس کو پسند نہیں کریں گے، سمپل، نہیں کریں گے نا۔ اور اگر لیڈر انصاف نہیں کرتا تو مظلوم اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو جو دین کی دعوت کا تعلق ہے اس میں بہت زیادہ اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کس کس کو بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ یو کین ناٹ پلیز آل دا پیپل آل دا ٹائم، آپ سب کو ہر وقت راضی نہیں رکھ سکتے، اور راضی رکھنے کی فکر خالی اللہ کو کرنی چاہیے کہ اللہ میں تجھ کو ہر وقت ہمہ وقت راضی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ راضی ہے الحمدللہ۔ تو جو یہ بات انہوں نے کہی، فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ کسی طرح کمپرومائز کریں، اگر آپ آج کے زمانے میں آتی ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہیں اور 100% قرآن اور حدیث کی دعوت دیتی ہیں تو یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت ریجڈ ہے، وہ چاہتے ہیں کچھ ریلیجن میڈ ایزی ان کو بتایا جائے، کوئی جنت کو پانے کا شارٹ کٹ بتا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت اتنی مشکل تو نہیں تھی جتنی انہوں نے بنا دی۔ حقیقت ہے کہ جنت مشکل نہیں ہے، جنت پا لینا مشکل نہیں ہے، جنت کا راستہ حقیقت ہے کہ مشکل نہیں ہے، لیکن وہ مائنڈ سیٹ بنانا، وہ ذہن بنانا جو جنت حاصل کرنا چاہے، وہ ذہن بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ مائنڈ سیٹ نہیں ہے لوگوں کا نا، اس مائنڈ سیٹ کو بنانے پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ حقیقت ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، ہے تو بہت قریب، لیکن چاہنا اور طلب یہ بڑی چیز ہے کہ حقیقت میں اللہ کو راضی کرنا چاہنا۔ لیکن لوگ چونکہ ابھی ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بنا، وہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی ایسا ان کو جنتر منتر بتا دیا جائے، کوئی شارٹ کٹ بتا دیا جائے کہ بغیر محنت کیے، بغیر طلب کے، بغیر کوشش کے ان کو جنت مل جائے، اور وہ خوش ہوتے ہی اس وقت ہیں جب ان کی مرضی کا دین ان کو سنا دیا جائے۔ دین کے نام پر وہی سب کچھ چاہتے ہیں جو ان کی اپنی خواہشات ہیں، کہ دین کی مجلس ہو، دین کی محفل ہو تو ایسی ہو کہ جس کے اندر اول تو ڈر بالکل نہ لگے، کوئی بات ایسی نہ ہو جو ہم سے مطالبہ کرے کہ تم بدلو، بلکہ ایسی بات ہو جو ہمارے لائف سٹائل کو کنفارم کر رہی ہو کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہی کر رہے ہو، یو آر اے گڈ ہیومن بینگ، بس الحمدللہ کافی ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، سر نہیں ڈھکتے تو کیا ہوا، حج نہیں کرنا چاہ رہے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، یہ انسان کو بات بہت اچھی لگتی ہے۔
اور ایسی دین کی مجلس تو بہت پسند آتی ہے لوگوں کو کہ جس میں قرآن بھی سنایا جا رہا ہو اور ان سے مطالبہ کچھ نہ کیا جا رہا ہو، ان سے ڈیمانڈ کچھ نہ کی جا رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں ہاں بہت اچھا، ہم نے سنا وہاں جا کر۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ذرا ہلا گلا ہو اور کھانا پینا ہو اور انٹرٹینمنٹ بھی اس کے ساتھ ہو تو اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور کوئی بہت ہی ہلکے پھلکے قسم کے اذکار بتا دیے جائیں کہ تم 1.25 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا، بس کافی ہے، نجات ہو جائے گی۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں اس طرح سے رسولوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے اور آج بھی وہ کیوں دین میں کمپرومائز چاہتے ہیں؟ وجہ بہت ہی سادی، بہت سمپل ہے، اور وہ ہے سیلف امپورٹنس۔ اپنی مرضی کے خلاف نہیں چلنا، رسول کی دی ہوئی سمجھ کے بجائے اپنی سمجھ سے وہ قرآن کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی نگاہوں میں بس ہم ہی سمائے ہوئے ہیں، سوچا جیسا میں نے قرآن کو سمجھا ایسا تو کوئی مفسر، کوئی صحابی اور نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ سمجھ سکے۔ تو اپنی انا، اپنا ایگو جب اتنا بڑا ہوتا ہے، آگے ہدایت نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں مائنڈ سیٹ چینج کریں؟ واٹس رانگ وتھ می؟ ہے ہی کیا پرابلم میرے اندر؟ کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنے آپ کو بدلوں۔ اب ہوتا کیا ہے جب انسان کھلے دل سے قرآن سنتا ہے، قرآن سن کر سب سے پہلے جو چیز شرنک ہونا شروع ہوتی ہے وہ ہے انسان کی اپنی اہمیت۔ یہ جو انا بھی جب بہت بڑی ہو جاتی ہے نا، یہ بھی دلوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ جیسے ایک لیمپ ہے، اس کے آگے کوئی شخص کھڑا ہو جایا کر، کبھی کیا ہے آپ نے تجربہ؟ ایک لیمپ اگر جل رہا ہے اور آپ اس کے آگے کھڑی ہو جائیے، آپ ذرا اپنا سایہ تو دیکھیے سامنے، اتنا بڑا آپ کا سایہ جو ہے وہ پڑ رہا ہوگا، اتنا بڑا آپ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ یہی ہو جاتا ہے کہ جب وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر، وہ خود زیادہ اہم ہوتے ہیں قرآن کی تعلیمات کے مقابلے میں، تو وہ ان کی انا بہت بڑی ہو جاتی ہے، ایگو پرابلم ہوتا ہے ان کو۔ اور اتنا بڑا ایگو جب ہو جاتا ہے یہ دلوں کو اندھا کر دیتا ہے، حقیقت ہے۔ لیکن جب واقعی باطنی بصیرت کے لیے، دل کو روشن کرنے کے لیے انسان جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے جو چیز شرنک ہونا شروع ہوتی ہے وہ اس کی اپنی اہمیت، حقیقت ہے۔ قرآن تو انسان کی انا کو دباتا ہے، دباتا ہے، دباتا ہے، جھکو اور جھکو اور جھکو، میں مت کرو، جھکاتا چلا جاتا ہے۔ خشوع اختیار کرو، خضوع اختیار کرو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، زیادہ عقل مند مت سمجھنا اپنے آپ کو، قرآن کو اپنا فرما بردار مت بنانا، تم فرما برداری اس کی کرو۔ قرآن تو یہ کرتا ہے، تو یہ تکلیف دہ پروسیس تو ہے۔ انا کو جھکانا کوئی مذاق تو نہیں ہے، بہت تکلیف دہ عمل ہے، یہ بڑا جہاد ہے اس کے اندر۔ جو اس مشکل کو ایک دفعہ عبور کر گیا، اب آگے شاہراہ کھلی ہے ہدایت کی، اور جو یہاں اٹک گیا پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو قرآن تو یہ کام کرتا ہے، مشکلات سے آغاز ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ قصے کہانیاں سنا کر اور کرامات سنا کر کسی کو ایک دم ہائی نہیں کر دیتا۔ قرآن تو آئینہ دکھاتا ہے، ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے اس کے اندر۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا ذکر ہے۔ ایک آئینے کی طرح ہے قرآن، مرر ہے، اپنا حال نظر آ جاتا ہے انسان کو، اچھا یا برا۔ کافر جب قرآن کے آئینے میں جھانکتے تھے تو بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی ان کو، بجائے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، وہ اس شخص کی طرح تھے کہ جو آئینہ دیکھے اور اس کو کوئی اپنا عیب نظر آئے تو غصے میں آئینہ توڑ دے، یا کہے کہ دوسرا مرر لے کر آؤ، دوسرا آئینہ لے کر آؤ۔ بجائے کہ کفار اپنے آپ کو ٹھیک کرتے، انہوں نے کہا دوسرا قرآن لے کر آؤ، اس کو بدلو، یا قرآن ہی پر خفا ہونے لگ گئے، غصہ آنے لگ گیا ان کو۔ جو حال و زمانے کے کفار کا تھا، ہم مسلمانوں کا آج بھی کافی حد تک یہی حال ہے۔ قرآن کو کاٹ چھانٹ کر ذرا سا تھوڑا سا ٹرم کر کے کسی طرح اپنی موجودہ زندگی کے پیٹرن میں اس کو فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ بھی لیں، قرآن سمجھ بھی لیں، چینج کچھ نہ کرنا پڑے۔ جو آپ آئی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ خواتین ایسی ہوں کہ جن کو صرف اس لیے روکا گیا ہو قرآن کی کلاسز جوائن کرنے سے کہ لوگوں نے کہا ہو کہ ہمیں ڈر ہے کہ تم چینج ہو جاؤ گی۔ فزکس پڑھ کے، کیمسٹری پڑھ کے کسی کو کوئی خوف نہیں آتا،
وہ آپ کو وہاں پڑھنے کے لیے جانے دیں گے. اب میڈیسن پڑھ کے ان کو ڈر نہیں لگے گا. قرآن کے لیے جب کوئی آتا ہے تو لوگ بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ اب یہ بدل جائیں گے. اور جس کا دل کھلے گا وہ تو ضرور بدلے گا. اندھا دل ہوگا جس کا, وہی نہیں بدلے گا پورا قرآن پڑھ کے. جس کا دل کھلا وہ تو یقیناً بدلے گا. اب وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی انہی کی مرضی پر انسان چلتا رہے. ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں. آج بھی کوئی اگر کہہ دے کہ دیکھو سود حلال ہے, پردے کی کوئی ضرورت نہیں, شادی بیاہ موت انتقال ان موقعوں پر اپنے اپنے کلچر کے حساب سے, اپنی رسومات کے حساب سے تم سب کچھ کرتے رہو, بدعت کچھ بھی نہیں ہوتی, کوئی بدعت نام کی چیز ہی نہیں ہے, تم میوزک شوق سے سنو, یہ تو روح کی غذا ہے. لوگ بہت خوش ہوں گے, کہیں گے دیکھا کہ کیا زبردست یہ انلائٹنڈ ماڈریشن ہے, یہ بہت اچھا لگے گا ان کو. کہیں گے کتنا اچھا انہوں نے دین بتایا ہے, ساری دنیا عمل کر سکتی ہے دین کے اوپر. ایک اور بات یاد رکھیں کہ اکثریت نے کبھی نہیں دین پر عمل کیا, اقلیت نے کیا ہے, میجورٹی نے ریجیکٹ ہی کیا, مائنورٹی نے مانا ہے دین کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ واحد زمانہ تھا جب کہ اکثریت دین پر چل رہی تھی, ورنہ جتنے انبیاء کا ہم نے قصہ پڑھا اکثریت نے تو انکار ہی کیا. تو لہٰذا حق انسان بتا دے, لوگوں کی پسند اور ناپسند کو نہ دیکھے. اب اگر کوئی دین میں کمپرومائز کرتا ہے, لوگ تو راضی ہو جائیں گے لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا. تو آگے کی آیات میں بظاہر ہے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن عتاب دراصل کفار پر ہے, اور باقی جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے بھی کان کھڑے کیے جا رہے ہیں. فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ لَتَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تم کو مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے, لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا, پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. تو کفار کو بتا دیا گیا کہ جس چیز کا اتنا زبردست عذاب ہے, جس چیز کی اتنی سخت سزا ہے, تم کبھی ہمارے رسول سے امید بھی مت رکھنا کہ وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کریں گے. اگر حق اور باطل کو کوئی ملا دے, کمپرومائز کر لے, سمجھوتا کر لے, تو لوگ تو راضی ہو جائیں گے لیکن اللہ کے غضب سے کوئی بچ نہ سکے گا پھر. اور جو جتنا زیادہ نمایاں ہو کر کام کر رہا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقام بہت اونچا تھا, ذمہ داری بھی بہت زیادہ تھی. عربی کی کہاوت ہے کہ ذلت العالم ذلت العالم, ایک عالم کے ہلنے سے, ایک عالم کے پھسلنے سے ایک دنیا پھسل جاتی ہے. جتنا جس کا مقام بلند ہوتا ہے اتنا ہی لوگوں کی نظروں میں وہ نمایاں ہو جاتا ہے. اب جہاں اس کی خوبیاں نمایاں ہوتی ہیں وہاں اس کی خامیاں بھی, ویکنیسز بھی نمایاں ہو جاتی ہیں. جیسے ایک تصویر ہے, ایک فوٹوگراف ہے, چھوٹی سی تصویر ہے تو اس میں وہ بہت کلیئر نہیں ہوتی, نہ اس کی اچھائیاں بہت کلیئر ہوتی ہیں, نہ اس کی برائیاں کلیئر ہوتی ہیں تصویر کی. اب آپ اس فوٹوگراف کو انلارج کر لیجئے, جتنا زیادہ آپ اس کو انلارج کریں گی اتنا زیادہ اس کے ڈیفیکٹس اور جو بھی اس کے اچھے پوائنٹس ہیں, خوبیاں ہیں, وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں گی. تو کسی کو راضی کرنے کے لیے انسان کبھی فیکٹس نہ بدلے, حقائق نہ بدلے, یہ ایک چیز ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری ایکسٹریم پر جا کر یہ بھی نہ انسان کوشش کرے کہ جب بات کرے لوگوں کو ناراض کر کر ہی اٹھے وہاں سے. یہ بات نہیں کی جا رہی. حکمت سے دعوت دینی ہے لوگوں کو, لہجہ نرم ہو, الفاظ نرم ہوں, لیکن پیغام کے اندر نرمی نہیں کر سکتے. بات یہ ہے, پیغام کو نرم نہیں کر سکتے, پیغام کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں لہجہ نرم رکھیے, بات نرم کیجیے, الفاظ نرم نرم استعمال کیجیے, لیکن جو پیغام ہے وہ نہیں چینج ہوگا. اگر رسول والا کام کرنا ہے تو رسول والا اخلاق نہایت ضروری ہے. فرمایا کہ اگر آپ, اللہ نہ کرے کبھی آپ اگر
ان کی باتوں میں آ جاتے تو دنیا میں بھی آپ کو دگنا عذاب ملتا اور آخرت میں بھی آپ کو دگنا عذاب ملتا، اور آپ ہمارے مقابلے میں یعنی اللہ کے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی دور دور امکان نہیں تھا اس چیز کا، لیکن عتاب کا رخ آپ دیکھیے وہ کفار کی طرف ہے کہ تم کبھی وہم و گمان میں بھی مت سوچنا کہ ہمارے رسول اس پر کبھی کمپرومائز کریں گے یا دعوت کو وہ تمہاری مرضی کے مطابق بدل دیں گے۔ آیت 76 وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے ہوئے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ آگے فرمایا آیت 77 سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ جیسے کہ ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل مکی دور کے آخر کی سورت ہے، جبکہ ہجرت بالکل قریب تھی۔ اس زمانے میں جسمانی تشدد کا آغاز ہو چکا تھا مسلمانوں پر، اور کفار تلے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے پر یا ان کو قتل کرنے پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ فا زازا کا مطلب ہوتا ہے ہلا دینا، نکال دینا۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کو یہاں سے نکالنے کی ترکیبیں کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ ایسا کر بھی دیں گے تو خود بھی نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے پچھلے رسولوں کے معاملے میں بھی۔ جب تک رسول موجود رہتے تھے کسی بستی میں، اس بستی کو امان ملی رہتی تھی، اللہ کے غضب سے اللہ کے عذاب سے وہ بستی بچی رہتی تھی۔ جو ہی رسول اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، بستی پر عذاب آ جاتا تھا، امان اٹھ جاتی تھی۔ تو رسول کا رہنا امان ہوتی ہے، رسول کا چلا جانا رفع امان ہوتی تھی، امان اٹھا لی جاتی تھی بستی والوں پر سے۔ ایسے جسم کی طرح ہو جاتے تھے بستی والے جس میں سے روح نکل گئی ہو، اور اب وہ اس کی موت ہی واقع ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے تو گئے، لیکن کسی نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کیا گئے، وہ مکہ اپنے ساتھ لے گئے، مکے کا دل وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس سے ایک نہ ایک فرد آپ کے ساتھ ہجرت کر کے چلا نہ گیا ہو۔ گھر گھر ماتم تھا، گھر گھر غم تھا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جو تھا وہ کم تھا، ہجرت کر کے جا چکا تھا۔ تو جو ان کی اپنی خوشیاں تھیں، جو ان کے اپنا کلچر تھا، جو بھی لائف سٹائل تھا، اس پر تو یقیناً زد پڑی جا کر۔ تو یہ ہجرت کی بات ہے کہ واقعی جب آپ نے ہجرت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مکے والوں کو گناہوں میں مزہ نہ آیا، اس طرح وہ گناہوں کو انجوائے نہیں کر سک رہے تھے جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ہجرت کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اسی کو آج ہم اپنے حالات پہ رکھیں تو ہم جسمانی طور پہ ایک شہر چھوڑ کے یا گھر چھوڑ کے دوسرے شہر دوسرے گھر میں تو نہیں چلے جاتے، لیکن گناہوں سے تو ہم ہجرت کر لیتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ جب یہ بھی کوئی کرتا ہے مومن، اس طرح جب وہ ہجرت کرتا ہے رسومات سے، گناہوں سے، عادتوں سے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو باقی خاندان والے ہوتے ہیں وہ اس طرح ان رسومات کو، ان بدعات کو، ان گناہوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے دل میں کانٹا چبھ جاتا ہے آپ کی غیر موجودگی کا، کہ آپ ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بہن ہے کسی کی، اب وہ اپنے گھر میں اپنے بچے کی شادی کر رہی ہیں، اور اس میں وہ بہت سی غیر اسلامی رسومات بھی کر رہی ہیں۔ آپ کو انہوں نے بلایا، آپ نے کہا کہ دیکھو میں نکاح میں آ سکتی ہوں، ولیمے میں آ سکتی ہوں، ان میں آؤں گی، لیکن ان رسومات میں نہیں آؤں گی۔ آپ نے انکار کر دیا، یہ آپ کی ہجرت ہے نا، آپ نے چھوڑ دی ہیں وہ چیزیں۔ حجرہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ آپ نے کہا میں ان چیزوں میں، ان فنکشنز میں نہیں آ سکتی۔ اب وہ فنکشن ہو سکتا ہے وہ کریں،
فنکشنز ان کے ہاں ہو رہے ہیں لیکن آپ چونکہ موجود نہیں ہیں لہٰذا وہ اس طرح خوش نہیں ہوں گی جیسے وہ ہوتی ہیں آپ کی موجودگی کے ساتھ. آتے جاتے لوگ پوچھیں گے کہ آپ کی بہن نہیں آئی، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی وجہ دیں گی کہ اس وجہ سے نہیں آئی، اس وجہ سے نہیں آئی، اور ان کی خوشیاں ضرور ہی پھیکی پڑیں گی. یہ ہوتا ہے، گناہوں کے اندر انجوائمنٹ نہیں رہتی اگر ایک معاشرے میں سے چند لوگ بھی ہجرت کر لیں. ایک خاندان میں سے چند لوگ بھی اگر ہجرت کر لیں تو باقی خاندان والوں کی خوشیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں جو وہ گناہوں میں خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ بھی جائیں گے. آیت 78 اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. شیطان کے حملے ہوں، کفار کے حملے ہوں، ان سب سے بچنے کے لیے ڈھال نماز ہے. قرآن میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بچاتی ہے فحش کاموں سے اور برے کاموں سے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ آپ نماز قائم کیجئے لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ. دلوک کے معنی ہوتے ہیں زوال، سورج کا زوال پر آ جانا، دلوک کے شمس. جہاں تک سورج کے زوال کا تعلق ہے اس کے 3 درجے ہیں. پہلا زوال سورج کا ہوتا ہے نصف النہار کے وقت. نصف النہار سمجھتے ہیں آپ، جب کہ شیڈو بالکل ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم تقریباً کہتے ہیں 12 بجے کا وقت، تقریباً 12 o'clock، جب سورج بالکل زینتھ پر ہوتا ہے، سن از ایٹ اٹس زینتھ. اس سے جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی جو ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے. یہ پہلا دلوک ہے سورج کا، جب وہ تھوڑا سا ڈھلتا ہے، سایہ بننا شروع ہوتا ہے دوبارہ سے، اور یہ ہے ظہر کا وقت. دوسرا ڈھلنا، دوسرا زوال ہے سورج کا جب اس کی دھوپ کی تپش میں کمی آنے لگ جائے، سن لائٹ کی انٹینسٹی کم ہونے لگ جائے، دھوپ تھوڑی سی پھیکی پڑنے لگ جائے، ٹھنڈی ہونے لگ جائے دھوپ. یہ بھی زوال ہے سورج کا، یعنی کہ حدت چلی گئی، گرمی چلی گئی، اس کے اندر سے گرمی کم ہو گئی. اور یہ ہے عصر کا وقت. تو یہ 2 زوال ہو گئے سورج کے. تیسرا ہے جب وہ افق سے غائب ہو جائے، یعنی غروب ہو جائے سورج. یہ مغرب کا وقت ہو گیا کہ سورج بالکل ڈھل جائے، غروب ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، روشنی بالکل ختم ہو جائے. غسق، غین سین قاف، رات کی تاریکی. رات کی تاریکی کو کہا جاتا ہے جب رات کی تاریکی، اندھیرا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینس ہو جائے، گاڑھا اندھیرا ہو جائے، پچ ڈارک جس کو ہم کہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی تفسیر فرمائی ہے. اور فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. 4 نمازوں کا ذکر تو دلوک الشمس سے لے کر اور غسق اللیل تک آ گیا. جب رات بالکل تاریک ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے. اور اب فجر کی نماز کا ذکر الگ سے آ رہا ہے. قرآن الفجر سے مراد ہے نماز فجر میں قرآن کی تلاوت، نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں لمبی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور فجر کی نماز میں جو قرات کرتے ہیں امام، وہ جہری قرات کرتے ہیں، یعنی بلند آواز سے وہ قرات کرتے ہیں. یہ بہت پسندیدہ ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائیں. مشہود کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. شین ہا دال مادہ ہے، مفعول کے وزن پر ہے، مشہود حاضر کیا جانے والا. تو فرمایا کہ قرآن فجر تو مشہود ہوتا ہے،
کیا چیز حاضر ہوتی ہے صبح فجر کے وقت؟ نمبر 1 دل اور دماغ، یہ خاص طور پر حاضر ہوتے ہیں. آپ کہیں ہمارے تو نہیں ہوتے، ہے نا؟ بالکل نہیں ہوتے. جب 2 بجے سوئیں گے تو پھر کیسے حاضر ہوں گے؟ دل و دماغ کیسے حاضر ہوں گے جب خود سو رہے ہیں؟ جب خود ہی حاضر نہیں ہیں تو دل اور دماغ تو حاضر نہیں ہوں گے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کا پیٹرن ہی بناتے ہیں تاکہ وہ آخرت کما سکیں. جو چیزیں بہت مشکل ہیں ان کو تو چلے رہنے دیں. جو ہمارے بس میں ہیں، ہماری عادت میں ہیں، ہم خود عادت ڈال سکتے ہیں، وہ آخر کیوں نہ ڈال لیں؟ جلدی سونے کی عادت، اگر جلدی سوئیں گے تو پھر آپ دیکھیں آپ کی طبیعت کتنی فریش ہوگی انشاءاللہ تعالی فجر کے وقت. تو یہ ہونا چاہیے دل اور دماغ حاضر ہوں، انسان فریش ہو. صبح بالکل خاموشی ہوتی ہے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتا، بڑا سہانا وقت ہوتا ہے اور انسان آرام سے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے، حاضر میں دل اور دماغ کی حاضری کا ذکر علماء کہتے ہیں کیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ موقع ہے جس پر کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. رات اور دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے فجر کے وقت اور عصر کے وقت، اور وہ ڈیوٹیز چینج کرتے ہیں، اور وہ جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے وہ جدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھر جدا ہوتے ہیں. جیسے چینج آف گارڈ ہوتا ہے نا، ڈیوٹی حوالے کی اور چلے گئے. پھر جب بھی فرشتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے بندہ کیا کر رہا تھا. ایک طریقہ ہے یعنی ہمیں سمجھانے کا، ہمیں بتانے کا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب دوسرا فرشتہ اپنی ڈیوٹی چینج کر کر آتا ہے وہ بھی اللہ کو یہی بتاتا ہے کہ اللہ جب میں آیا تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا. تو فرشتوں کی گواہی بھی اس کے اوپر آ جاتی ہے، وہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ نمازی انسان ہے. منافق کو سب سے بھاری جو نماز لگتی ہے وہ فجر کی اور عشاء کی. یہ نفاق کی علامت ہے. اور یاد رکھیں زبان کے دعوے بالکل کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور ہے. اگر عمل دعوے سے مختلف ہے یہی نفاق کا آغاز ہے. اپنے گھر کے مردوں کو جتنی ترغیب دے سکتی ہیں آپ فجر کی نماز کے لیے، مسجد جانے کے لیے، آپ دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے اپنی امت کے مردوں کو کہ وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد آیا کریں. اور آج کل تو اتنا آسان وقت ہے، گرمیاں تو نہیں ہیں، 6:15 بجے جماعت ہوتی ہے، تو 6:15 بجے مسجد جانا کون سا مشکل کام ہے اگر ارادہ کیا ہے. اور منافق کو سب سے بھاری یہی نمازیں لگتی ہیں، فجر کی اور عشاء کی. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں اور پھر میں جاؤں اور ان سب لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز پڑھنے مسجد نہیں آتے. اتنی زیادہ آپ کو یہ چیز ناگوار گزرتی تھی کہ لوگ فجر کے لیے مسجد نہ آئیں. ترغیب دینی ہوتی ہے نا، ترغیب دینی ہوتی ہے، کہنا ہوتا ہے ان سے، اور حکم نہیں دے سکتی آپ. ایک حکم ایک حد تک ہی دیا جا سکتا ہے، اس کے بعد ترغیب سے سمجھا کے بجھا کے احادیث سنا کے اجر کی امید دلا کر ان چیزوں سے ترغیب دے سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے چاہا تو عادت ہو جائے گی. لیکن جب اس طرح عادت ہم کسی کے ڈلوانا چاہیں تو اس میں بہت محتاط ہوں کہ وہ کہیں ضد پر نہ آ جائیں، چڑ نہ جائیں. اور ایسا نہ ہو کہ مسجد جائیں تو وہ آپ کے لیے جائیں. آپ کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ، یا آپ کا شوہر ہے، آپ اس کو بھیجتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ڈر سے وہ غصے سے اور نفرت کے ساتھ چلا تو جائے، تو فائدہ نہیں ہوا نا. آپ اپنے لیے تو نہیں بھیجنا چاہ رہی کہ یہ میرے ڈر کی وجہ سے چلا جائے، آپ تو چاہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کی محبت میں جائے. تو پھر نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کہتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، انکریج کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو ایک دن آ جائے گا، جانے لگ جائیں گے. اور جن کو فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے ایک دفعہ، وہ تو چھوڑنا نہیں چاہتے یہ والی ایک نماز. عجیب اس کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے، اپنا ہی اس نماز کا جو ہے وہ الگ ہی مزہ ہے. ہمارے ہاں بھی ہمیشہ سے یہ خاندانوں میں روٹین دیکھا گیا کہ خواتین جیسے ہوتی تھیں فجر کی نماز انہوں نے پڑھی، اس کے بعد قرآن لے کر بیٹھ گئیں. اس لیے کہ ہر ایک کو اتنا قرآن یاد نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز میں بہت لمبا قرآن پڑھا جائے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، فجر کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد قرآن لے کر بیٹھ جائیں اور قرآن کی تلاوت کر لیں. ذہن فریش ہوتا ہے انسان کا اور چیز بہت جلدی یاد بھی ہوتی ہے.
اور بہت برکت والا وقت ہوتا ہے صبح کا وقت. آپ صبح اٹھ جائیں، جتنے کام آپ صبح سویرے اٹھ کے نمٹا سکتی ہیں آپ پھر اس کے بعد نہیں نمٹا سکتی. کسی نے کہا ہے کہ جب میں صبح 1 گھنٹہ ضائع کر دیتا ہوں تو باقی میرا پورا دن اس 1 گھنٹے کو ڈھونڈنے میں چلا جاتا ہے.